हैदर अब्बास रज़वी साहब, मुझे बताइएगा, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ तजवीज़ आई थी। पहली बात तो ये कि उनमें से कौन कौन सी मंजूर हो गई। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में सियासी तकरीरें ज्यादा और बजट पर डिबेट कम हो रही है। सो पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम दिया गया है कि यहीं से बजट को पास होना है ना। काबीना ने चले अप्रूवल दे दिया, काबीना के बाद पार्लियामेंट में आया है। मुझे बताएं किस किस ने वहां पे अपनी तजवीज़ दी हैं? JUIF ने दी हैं, काफ ने दी हैं। खैर काफ तो अब हुकूमत का ही हिस्सा हो गई है। इन्होंने कोई मुशावरत की, मुशावरत के लिए कोई कमेटी बुलाई या नहीं? दूसरा, आप समझते हैं ये अवाम दोस्त बजट है? क्योंकि फारूक सत्तार साहब का कहना है कि मिनिमम वेज कम से कम 10,000 होना चाहिए, तो कहीं जाके गुजारा होगा, वरना मुश्किल है गुजारा। शुक्रिया। जैसे बजट का तरीक़ेकार ये होता है कि जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करने जा रही होती है तो मुल्क में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बजट तजावीज़ देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत को दें, ठीक, वो अवाम के सामने प्रेजेंट करती हैं कि हम ये चाहते हैं। अब अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी किस्म की कोई रंजिश है, डायलॉग नहीं हो रहा, बात नहीं करना चाह रहे, कोई और सिचुएशन है, तो एटलीस्ट वो पब्लिक को प्रेजेंट जरूर करते हैं डॉक्यूमेंट कि ये हमारी बजट का बजट, और हर तमाम जमातें करती हैं। मगर मुझे बड़ी हैरत हुई इस बार कि सिवाय MQM के पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने बजट तजावीज दी हो। इसका तो सीधा सीधा मतलब या तो ये है कि किसी ने अपना इस साल और आइंदा आने वाले दिनों के लिए इकोनॉमिक विजन देना जरूरी या तो नहीं समझा, या इकोनॉमिक विजन था ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी बात है। जहां तक बात आ रही है दूसरी बात की, सबसे पहले तो हमने हुकूमत से जब हमारी बातचीत शुरू हुई, हमने बजट तजावीज कोई बजट के मौके पर नहीं दी, पहले से दी हुई। 3 महीने पहले हम बजट तजावीज लेकर बैठे हुए थे, और उससे 6 महीने पहले हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट को दे चुके थे और हम मुसलसल डायलॉग कर रहे थे। उसमें हमने हुकूमत को यह बात बड़ी क्लियरली समझा दी थी कि देखिए RGST अगर तो आपने नाफिज करने की कोशिश की तो फिर MQM के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो बजट को सपोर्ट करे। उन्होंने कहा IMF से जाके बात करो। हमने IMF से डील की और उनसे बात की और उनको यह समझाया कि RGST लगने से सिवाय गरीब आवाम की जेबों से पैसा निकलने का और कुछ नहीं, कोई अमीर टैक्स नहीं हो रहा RGST से, सारे गरीब टैक्स हो रहे हैं। IMF की बात समझ में आई तो MQM को यह क्रेडिट जाता है कि RGST वापस हुआ, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो अगला नुक्ता रखा और जो सबसे बड़ा नुक्ता है हमारे इस बजट का, समझ लें, जो हमने टर्म कॉइन की है कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स। इसका मतलब यह है कि कहीं से भी पैसा कमाया जा रहा हो, अगर वो टैक्सेबल है, टैक्स की इज्जत पे आता है, तो उसको टैक्स होना चाहिए। कहीं से भी पैसा कैसे कमाया जा रहा है, चाहे इसमें कौन कौन आ जाता मैं है? आपको बता रहा हूं, अब चाहे जमींदार हो, ठीक है, जागीरदार हो, क्योंकि गरीब किसान तो 3.5 लाख रुपए के उस थ्रेशोल्ड में नहीं आता, आ ही नहीं सकता। लोग जो ये बात करते हैं वो उन गरीब किसानों और गरीब काश्तकारों को धोखा देने के मुतरादिफ है। 3.5 लाख रुपए की उसमें वो थ्रेशोल्ड में आते ही नहीं है। थ्रेशोल्ड में आते हैं बड़े जिम्मेदार, बड़े जागीरदार, बड़े वडेरे, बड़े सरमायादार। खुद FBR ने इस बजट में कहा कि 7 लाख लोग तो हमने ऐसे टैप किए हैं जिन्होंने कभी टैक्स ही नहीं दिया, तो बेशुमार इंडस्ट्रियलिस्ट। और वो 7 लाख लोग कौन हैं जो बहुत ज्यादा टैक्स दे सकते हैं? बहुत ज्यादा टैक्स दे सकते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स दे सकते हैं। यहां पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बात हुई कि कनाडा ने अभी फास्ट ट्रैक पर इमिग्रेशन खोला, कि जिसमें उन्होंने कहा कि $1 मिलियन पर पर्सन जो भी हमारे पास अकाउंट्स में रखवाएगा, हम उसको जो है वहां की सिटीजनशिप या जो भी है ग्रीन कार्ड देंगे 1 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने पाकिस्तान से 2000 लोगों ने अप्लाई किया। तो कितना पैसा है तो इसका पाकिस्तान में मतलब भाई? ये है कि जो पैसे का तो कोई हदो हिसाब नहीं है, टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। मेरे भाई ने बात की अभी के, जैसे जिम्मेदारों की बात हुई कि ये बड़ा मसला है। क्या मसला है? 4 टैक्स गिनाए मेरे भाई ने। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो टैक्स नेट है, जो हमने पैसे कमाए हैं इस साल टैक्स से, वो है 1500 अरब रुपए। 1500 अरब 1500 अरब रुपए का 70% जो है वो सिंध देता है। 1500 अरब रुपए का 70% हमारा मेरा सूबा देता है सिंध, जो बनता है 1005 अरब। कितना? 1005 अरब। और ज़रई टैक्स जो चारों मेरे भाई ने मुझे गिना दिए, उसकी कंट्रीब्यूशन है 10 करोड़।
10 करोड़ یہ جوک ہے, مذاق ہے. یہ کس کو بتا رہے ہیں یہ کہ یہ ٹیکس کنٹریبیوٹ کا, یہ کون سے ٹیکس کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے؟ یہ ایک طرف آپ کا اپنا صوبہ نیشنل ایکسچیکر میں 1500 ارب روپے کے ساتھ شیئر کر رہا ہے 1005 ارب, اور آپ کی کنٹریبیوشن جو بڑے جاگیردار بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب کی کلیکشن زرعی ٹیکس پر 10 کروڑ روپے ہے. Isn't it a joke? یہ مذاق نہیں ہے. اور پھر آپ یہ کلیم کریں کہ آپ زرعی ٹیکس دے رہے ہیں اور چار قسم کے دے رہے ہیں. میرے بھائی, پاکستان آج جس صورتحال سے گزر رہا ہے, ہم پائی کو محتاج ہیں. ہم امریکہ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے نجات حاصل کرنی ہے, غلامی توڑو, کچکول توڑو, اور جب کنٹریبیوشن کا وقت آتا ہے for God's sake تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں, بہانے کرتے ہیں, ہیلے کرتے ہیں. نہیں, رولنگ ایلیٹ جو ہے وہی تو امریکہ کے, دیکھیں انفارچونیٹلی میری بات سنیں, کچھ صرف چند فیملیز اور رولنگ ایلیٹ ہے. اور میں شیخ صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے جو قائد حزب اختلاف نے بھی یہ کہا ہے کہ دھجیاں بھی ریزولوشن کی اڑا دیں, اور جو ہم نے جو کچھ کیا تھا پارلیمنٹ میں اس سب کے اوپر پانی پھیر دیا. فوجی قیادت کے ساتھ حکومت نے مل کر, سول ملٹری لیڈرشپ کے نے مل کر یو ایس سیکرٹری اسٹیٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. اب دیکھیں نا, میں اب 2-3 باتیں میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ میری اطلاع, مجھے جہاں تک علم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے حکومت سے 2-3 دفعہ پچھلے ادوار میں, ابھی تھوڑی عرصہ پہلے, ان سے اپروچ کیا کہ بھی آپ مجھے, اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے نون لیگ کے تو وہی ہیں, اس میں ہمارے معاشیات. حکومت نے کس کو اپروچ کیا؟ وزیر اعظم صاحب کو. اب مصیبت یہ ہے, مسئلہ, اب دیکھیں سچ نہیں ہم بولتے, سچ بولنے سے ہم کتراتے ہیں. اب اس سارے قصے میں وزیر اعظم صاحب کا بھی رول نہیں ہے. اب جو آپ کے ہیں وہ وزیر خزانہ, سچ تو یہ ہے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں. کس کے ہیں وہ؟ تو کہیں اور سے آئے ہیں, وہ کہیں جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں گے. اسی لیے وہ پچھلی حکومت میں پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے, اسی ملک کے باشندے ہیں وہ. چلیے آپ نے کہہ دیا نا, پچھلی حکومت میں تھے تو وہ اچھا تو نہیں کریں گے ان کے ساتھ. اچھا کریں یا برا نہ کریں, یہ تو پھر ان کی ڈیسیجن ہے, انہوں نے کیوں رکھا ان کو. اب ایک شخص اپنی ان پٹ دینا چاہتا ہے اور وہ اس کو تجربہ ہے اس بات کا, وہ جانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے کما سکتے ہیں, یہاں سے. اب جیسے حیدرآباد تو بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا نا اس 10 کروڑ کو سال لے کے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں, میں بالکل. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی یہ رائے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے عوام خوشحال نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا اور اس سارے سسٹم کا اللہ حافظ, پھر ہم بچ نہیں پائیں گے. پھر سب بہ جائیں گے اس بہاؤ میں آپ کو یہ بات, کیونکہ لوگوں کا جمہوریت میں سے ایمان اٹھ جائے گا, اٹھ رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کسی کو, آپ ایک طرف تو میں اب تھوڑا سا آپ کو ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ایسی جنگ میں ہیں, جو جنگ آپ کی ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا لینا دینا اس میں نہیں ہے, لیکن جنگ کیسے لینا دینا نہیں ہے شیخ صاحب, آپ ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں, ریسپانسبل انسان ہیں. سن لیں گی آپ, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جنگ وہ ہماری ہے, مطلب ہمیں وہ مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے, لڑنا ہے ہم نے اس کے ساتھ. تو اس کے لیے دیکھیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ سری لنکا دیکھ لیجئے, سال انہوں نے یہ ٹیررزم کا سامنا کیا, لیکن انہوں نے اپنے معاملات روکے نہیں, ان کی معیشت یا ان کے معاملات چلتے رہے, زندگی کے دیگر امور چلتے رہے. ٹھیک. اب آپ یہ اگر کہیں کہ جی آپ کے اگر اس ٹیررزم کی وجہ سے آپ کے اوپر بہت سارا بوجھ ہے, تو یہ میں ماننے سے انکار کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ ٹیررزم کو ایک طرف چھوڑ دیجئے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے ملک میں ہے وہ تو انرجی کا نا جی. انرجی ہوگی تو آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کے کارخانے چلیں گے, آپ کی معیشت درست ہوگی, آپ کو انکم ہوگی, آپ ایکسپورٹ کریں گے, آپ اس کو زر مالدہ کمائیں گے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ دیتا ہوں, حیدر بھائی پتہ نہیں اس پہ ان کو تو ہے مجھ سے زیادہ علم ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے وہ جیسے بتا رہے تھے. اب تھرکول کا معاملہ ہے جاسمین جی, بڑی سادہ سی بات ہے. میں آج پھر بار کہہ چکا ہوں, اب تو مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے, بار یہ ریپیٹیشن ہوتی ہے میری طرف سے, میں ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں اور بہرحال میں کہتا رہوں گا مجھے سے. وہاں پہ آپ نے ایک سسٹم قائم کیا اور اس کا چیئرمین آپ نے بنا دیا, اس کا مبارک مند کو, مبارک مند صاحب. وہ پچھلے 1.5-2 سال سے چیخ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے فنڈز مہیا کریں, میں جنریشن کروں, اور اس کو وہاں پہ آپ نے 11 بلاکس بنائے, جس میں سے 10 جو ہیں بالکل بیکار پڑے ہیں, جن کو آپ نے کانٹریکٹس میں دیا, یا ایک کام کر رہا ہے. آپ ذرا جا کے ان کی حالت دیکھیے, جس انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ وہاں سے جو آپ کمائیں گے, کیا چیز کمائیں گے. آپ اس تھرکول سے آپ انرجی لیں گے,
جس سے 15,000 میگا واٹ 15,000 تو یہ کرنا نہیں چاہتے شاہ صاحب، شیخ صاحب ان کی ول نہیں ہے یا کیا گورننس ان کو آتی نہیں ہے کیا؟ آپ پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے شاہ صاحب، آپ کے پاس کچھ تو جواب ہوگا نا؟ تھوڑا سا ایک سن لیں جی، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ ویورشپ ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں جی۔ اب اس میں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، آپ انرجی 15,000 میگا واٹ انرجی دیں گے آپ، اس میں سے آپ جو پروڈکشن نکلے گا آپ کو پانی ملے گا وہاں سے، بالکل وہاں سے آپ کو ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ گیسز ملیں گی، گیس جو کوئلے سے گیس نکلے گی وہ 10 گنا اس کی ویلوسٹی زیادہ ہے اس آپ کی جو پریویلنگ گیس ہے۔ پریویلنگ کون سی گیس؟ نہ لائٹ ہے نہ گیس ہے، چلیے جو بھی ہے جتنی ہے ہنسنے میں خدا کی پورا شہر اس پہ ڈوبے گزارا ہوئے کر اندھیروں لیجئے میں، جتنی ہے نہیں میں آپ کو یہ اگر میری باری آئے گی میرا بھائی بولے گا اس کے بعد میں گیس پر بات کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا گیس کا۔ تو پھر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ میں بالکل کبھی زندگی میں نے نہیں سنا تھا کہ اس ملک میں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کو خود آ رہا۔ چوتھا جو سب سے بڑی چیز جو آپ کو ملے گی وہاں سے آپ کو ڈیزل ملے گا، جس سے ڈیزل کی امپورٹ آپ کی بل جو ہے وہ ختم ہوگا، آپ کا امپورٹ ڈیوٹی ختم ہوگا۔ تو شیخ صاحب مجھے آپ کی باتوں سے اور عوام کو، کروڑوں لوگوں کو، لاکھوں کو جو سن رہے ہیں ان کو واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ وسائل ہیں، بل نہیں ہے۔ نیت اور ارادہ۔ شاہ صاحب تھینک یو جاسمین، کائنڈلی مجھے بھی اتنا ٹائم دیجیے۔ بالکل سر، بالکل، ڈیفینیٹلی۔ بہت ساری چیزیں کہیں میرے آنریبل کولیگز نے، میں اس میں ایک چیز کہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ کوئی اور بناتا ہے، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے شیخ صاحب کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ اپنا کچھ انپٹ دے سکیں؟ آف کورس یو ہیو اے ٹیم، ایک آدمی تو نہیں کر سکتا۔ اب یہ تو الزام برائے الزام ہے کہ جی وہ ٹیم، وہ آپ کا جو، پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ نیچے سے آئی جی کام کر رہا ہے، انٹیریئر منسٹر کچھ نہیں کر رہا۔ اب یہ تو آئی تھنک اٹس ناٹ بینگ فیئر۔ دوسری چیز جہاں تک یہ شیخ صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ بڑی ان پاپولر گورنمنٹ ہو گئی ہے، میرے خیال سے سر میں نے انٹرفیئر نہیں کیا، میں نے یہ کہا مجھے موقع دیں میں کہہ سکوں، تو میں گزارش یہ سر وہ بھی پوائنٹ کلیئر کر دیں، شیخ صاحب پہ اعتراض نہیں ہے ان کو، شیخ صاحب کا آئی ایم ایف سے لنک پہ اعتراض ہے ان کو، یہی بات ہے نا؟ جی میں نے یہ درست اگر میں کر دوں، اوکے جی۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے، آپ کے بائی الیکشن ہوں گے، اس کے بعد آپ کے نیکسٹ الیکشنز ہوں گے، ٹھیک، یہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ اختلاف رکھیں، اور اس کا ثبوت آپ کے ہماری بائی الیکشنز میں ہوا ہے، اور ایسا ثبوت کہ زیادہ تر الیکشنز آپ کے پنجاب میں ہوئے ہیں، اور اس پہ نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ نے کہا ہے، اور اس میں الحمدللہ پیپلز پارٹی نے سیٹ اٹھائی ہیں اور گورنمنٹ میں بیٹھ کے اٹھائی ہیں۔ تو دیکھیں نا یہ کچھ نہ کچھ تو کارکردگی ہوگی، آپ جتنی بھی ہمارے اوپر آپ وہ الزامات لگائیں وہ کچھ تو کارکردگی ہوگی نہیں جی۔ میں لیکن شاہ صاحب وہ کارکردگی ابھی بھی اگر اتنے سارے الزام ہیں تو کارکردگی کہیں تو ہم نے غریب عوام کو ٹچ کیا ہوگا نا جی، ووٹ ڈالنے آیا۔ اب اس کی تو بڑی لسٹ ہے، اس کو شاید 18 امینڈمنٹ پسند آئی ہو، ہم نے ویٹ کی پرائسز بنائی ہیں وہ پسند آئی ہو، NFC آپ کے ایوارڈ جو آپ کا ہوا ہے فائنانس اس میں آئی ہو کچھ، اور شاہ صاحب آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں نا جی، آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں نا، تو عوام کی پلس آپ کے پاس ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو ہر روز لاکھوں ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پہ، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر ان کے گھروں میں اتنی خوشحالی ہے یہ کس لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ خوشحالی کی دیکھیں، وہ آپ اگر یہ ہم کہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کو پرابلم نہیں ہے، یا اگر یہ کہیں کہ اگر اس وقت پرویز مشرف ہوتے تو سب چیز ٹھیک ہوتی، نہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، آپ تو کہتے ہیں پرویز مشرف یہ کہ ABC ہوتا اس گیون سچویشن میں آپ کے پاس کیا ہے، جو آپ کے پاس گیون سچویشن میں ہوگا آپ اسی طریقے But sir, you were voted in تاکہ given situation آپ ٹھیک کر سکتے ہیں نا۔ آپ نے کہا ایک عامر آیا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا، وہ 16 روپے پہ چینی چھوڑ گیا، 24 روپے پہ وہ آٹا چھوڑ گیا، 60 روپے پہ وہ ڈالر چھوڑ گیا، کچھ تھوڑی بہت آتی جاتی بجلی بھی چھوڑ گیا۔ 3 سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے کہا یہ سب کچھ سپرفیشل تھا، اس پہ ختم، اور سپرفیشل تھا تو وہ حفیظ شیخ جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر ان کے ساتھ تھے وہ آپ کے فائنانس منسٹر کیوں ہیں؟ اور وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ان کے ساتھ تھی وہ آپ کے ساتھ کیوں ہیں؟